अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम शिरका महफिल जो हैं वो खैर आफियत के साथ होंगे। एक और नई नशस्त के साथ सराय उर्दू के साथ हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम फाकिया कमर है, मैं अदब तफ़ाल अदीबा हूँ और सराय उर्दू पब्लिकेशन की CEO के तौर पे इस वक्त आप लोगों से मुखातिब हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ इल्लामा इकबाल की शायरी जो है उसका बहुत मकबूलियत का दर्जा है क्योंकि वो हमारे कौमी शायर हैं। लेकिन अफ़सोस के साथ हमें बाज़-औक़ात ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे कौमी शायर जो हैं उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए ना सिर्फ़ बच्चों, बड़ों बल्कि बूढ़ों को हर उम्र के लोगों को जो दर्स दिया है उस पैगाम को हमने अपने अंदर उस तरह से नहीं समोया जिस तरह से हमें समोना चाहिए था। आज की नशस्त का जो इनेकाद किया गया है इकबाल और नौनिहाल उसमें ख़ुसूसी तौर पे हम इल्लामा इकबाल की शायरी और उनका जो पैगाम है वो नौनिहालों के लिए क्या है उसके ऊपर हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। और इस सिलसिले में मुझे जॉइन किया है सराय उर्दू अदबी फ़ोरम के रूह रवां जनाब ज़ुल्फ़िकार अली बुखारी साहब ने, और गुजरांवाला से हमारे साथ मौजूद हैं शुमाइल अब्दुल्ला, उसके अलावा कुर्रतुल-ऐन वकास सियालकोट से हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा दीगर शुरका तमाम जिन्होंने हमें जॉइन किया उन तमाम लोगों को हम खुशामदीद कहते हैं। और आज की जो महफ़िल है जो हमने रखी है वो ख़ुसूसी तौर पे बच्चों के लिए रखी है। सियालकोट और सियालकोट के अलावा दीगर शहरों से मुख्तलिफ़ स्कूलों के बच्चे जो हैं आज उन्हें मदऊ किया गया है इस प्रोग्राम में, और इसका बुनियादी मकसद यही है कि मुख्तलिफ़ स्कूल के जो बच्चे हैं वो इसमें हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें और वो ख़ुद अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी पहचान से बाकी बच्चों को भी तरग़ीब दें और उन्हें बताएँ कि इल्लामा इकबाल ने जो शायरी के ज़रिए हमें पैगाम दिया हमने उसको अपने अंदर कितना समोया, और उस पैगाम के ज़रिए अगर वो बाकियों को भी मोटिवेट कर पाएँ तो ये हमारे लिए खुशाइन बात होगी। तो प्रोग्राम जो है उसका बाकायदा आगाज़ करते हैं, और हमेशा से प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो तिलावत कुरान पाक से ही करना चाहिए। अल्लाह का नाम सबसे पहले लेना चाहिए क्योंकि वही ज़ात है जो सबसे बड़ी है जिसने हमें पैदा किया है। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम ज़ियान है, मैं 5 क्लास में पढ़ता हूँ। मैं आज सूरतुल कहफ की आखिरी 10 आयतों की तिलावत करने के लिए जा रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس هزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم. जी, तो आपके सामने एक 5वीं जमात का बच्चा ज़ियान था जिसने अभी कुरान मजीद की तिलावत जो है वो की है, और इसके बाद हम मज़ीद आगे प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। और मैं चाहूँगी कि हमारे साथ एक छोटी सी नन्ही सी कली मौजूद है जो कि इस वक्त आपको एक खूबसूरत सी नात जो है वो सुनाएंगी।
جی سحر کا وقت معصوم گلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں حرم دم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ دیکھا بے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسماں میں کوئی مثال نہ ملے۔ جی بہت شکریہ. آپ اپنا نام بھی بتاؤ، آپ کا کیا نام ہے اور آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ آپ کا کیا نام ہے؟ ہدا ہدا. اور آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ پڑھا پریپ کلاس میں. تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پریپ کلاس کی طالبہ ہے جنہوں نے اتنی خوبصورت سی آواز میں ہمیں نعت جو ہے وہ سنائی ہے. تو اس چیز سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ بچے ہمارے جو ہے نا وہ کسی سے کم نہیں ہیں، ان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ہاں البتہ ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم انہیں پروموٹ کرتے ہیں مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے، ان کی شناخت بناتے ہیں، تو تب بچے بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں اور اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ ہمیں دکھاتے ہیں اور ان سے اپنا آپ بھی منواتے ہیں. بہت شکریہ ہدا آپ کا. تو میں یہاں پہ اب سرائے اردو ادبی فورم پلیٹ فارم کے جو روح رواں ہے جناب ذوالفقار علی بخاری صاحب، ان سے گزارش کروں گی کہ جناب آپ بھی آج کے پروگرام کے حوالے سے شرکا محفل کے ساتھ کچھ گفت و شنید کریں اور پروگرام کا جو سلسلہ ہے وہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. بہت شکریہ فاقیہ قمر. جیسا کہ آپ سب سامعین کے علم میں ہے کہ اقبال ہمارے ایک عظیم شاعر ہیں، ان کی کئی نسلوں کو بہت کچھ سمجھنے اور وہ شعور عطا کیا ہم زندگی میں کچھ بہتر کر پائیں. بچوں کے لیے لکھی گئی ان کی کئی ایسی ہیں جو ہمیں زبانی یاد ہیں، اور ان کو سن کر ہم اپنے اندر ایک عجیب سی جو ہے محسوس کرتے ہیں. اگر آپ بات کریں لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میں، اس سے بڑے جامع دعا آج تک کسی بھی نہیں لکھی ہے، اور نہ ہی کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی دعا کبھی ہمیں مزید پڑھنے کو ملے گی. تو اس ایک دعا کے اندر اتنا کچھ ہے کہ اگر ہم اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگی جو ہے وہ بدل سکتی ہے، وہ بہتر ہو سکتی ہے. سے جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے اقبال کی شاعری کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اسی وجہ سے ہم جو ہے بہت سارے مسائل کا شکار ہے. اقبال جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، اقبال وہ تھا جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ جو ہے دہائیوں سے ہم سب کی زندگیوں کو متاثر تو کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کے کلام کے اندر جو ایک حقیقی پیغام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، جس کی وجہ سے آج ہم بے شمار جو ہے وہ مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. بننے کا خواب جو اتنے 1940 میں جو اقرارداد پاکستان منظوری تھی، اس کے بعد سے آج تک ہم ایک قوم نہیں بن سکے ہیں. مختلف فرقوں میں، مختلف جو ہے ذاتوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے قیام کا جو حقیقی مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو سکا. تو اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اقبال کے ایک شعر کو دیکھ لیں کہ ہیں جہاں میں وہی لوگ ہیں کام دوسروں کی، تو آج آپ تو خود دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں یا دوسروں کی بھلائی کرتے ہیں. اگر دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے فہرست مرتب کرنی پڑے تو ہمیں گنتی کے چند نام ایسے ہوں گے جو ہمیں انگلیوں پہ گننے کو ملیں گے. عبدالستار ایدھی کا نام دیکھ لیں، آپ مدر ٹریسا کا نام دیکھ لیں، بہت سارے ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں. شخصیات ہم دیکھیں تو انفرادی طور پہ بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس حوالے سے ضرورت ہے. اور اقبال نے اپنی بچوں کو پیغام دیا، اگر وہ بچوں کو صحیح طریقے سے سمجھا دیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ جو پاکستان کا خواب تھا
حقیقی یہ پاکستان جس کو اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ دیکھنا چاہتے تھے وہ پورا نہ ہو سکے. جی فاطمہ. جی بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے بہت متدل انداز میں جو ہے ہمیں علامہ اقبال کی شاعری اور ان کے پیغام کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کیا. آپ کا بہت شکریہ. اب میں دعوت دینا چاہوں گی دانیال حسن چغتائی صاحب کو، وہ بھی ہمارے ساتھ اس محفل میں موجود ہیں اور آپ بھی سرائے اردو کی ٹیم کا حصہ ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے، اقبال اور نونہال کے حوالے سے، آپ ہمارے نونہالوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، یا ہماری جو شرکا ہے یہاں پہ آڈینس جو ہے اس کو کوئی اچھی بات اگر کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کو اجازت ہے، اپنا مائک آن کیجیے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ. علامہ محمد اقبال اردو کے ان چند خوش نصیب شاعروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ادھر شاعری کی ابتدا کی، ادھر شہرت اور مقبولیت ان کے قدم چومنے لگی، اور عزت، احترام اور ہر دل عزیزی کی اس منزل پر جا پہنچے جہاں تک اب تک اردو کا کوئی دوسرا شاعر نہیں پہنچ سکا. وہ خدا شناس بھی تھے، کائنات کی حقیقت سے بھی آگاہ تھے، قدم کے رازدار بھی تھے، انسان دوست بھی تھے اور عاشق رسول بھی تھے. اس لیے پیغمبر کی شان باقی کو اس کی عظمتوں سے خودی سے آگاہ کر کے اسے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی ترغیب دی. اگر ہم ان کی پوری شاعری کا مطالعہ کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے انسان کامل کو وجود میں لانا چاہتے تھے جس کے کردار، عزائم اور حوصلے کی وجہ سے اسے مرد مومن کا وہ درجہ جو دنیا کے بنانے، سنوارنے اور نکھارنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکے. ان کی شاعری کے پیچھے ان کے وہ احساسات تھرتھراتے ہیں، جذبات میں چلتے ہیں، اور یہ سب چیزیں اس بات کی شہادت دیتی محسوس ہوتی ہیں کہ علامہ تخلیق کے خواہش مند ہے جو جنت کا منظر پیش کرتی ہو، دل فریب ادا، دل نواز نگاہ اور قلیل امیدوں کے ساتھ حاصل کرنے میں منہمک ہوں. علامہ اقبال کی شاعری کا بڑا حصہ ایسے ہی انسان کی تلاش میں نظر آتا ہے. علامہ اقبال کی شاعری کی انہی خصوصیات نے اردو دنیا کے اہل دل، اہل نظر اور صاحب فکر حضرات کو اپنی طرف متوجہ کیا، جنہوں نے ان کی شاعری سے اپنے قلوب کو گرمایا، روح کو تڑپایا، نظر کو چمکا کیا. علامہ اقبال کی اسی مقبولیت نے ہزاروں صاحب قلم کو ان کا گرویدہ بنایا. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی لکھنے والا ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے اقبال کے بارے میں نہ لکھا ہو. چنانچہ لوگ اقبال مختلف پہلوؤں، مختلف امکانات کو جاننے کی کوششیں کرتے ہیں جس سے اقبال شناسی میں مدد ملتی ہے. بے شک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے، جان لیا ہے، پہچان لیا ہے. تو اس سلسلے میں سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی، مقالات سپرد قلم کیے گئے ہیں، اور یہ سلسلہ زور و شیر کے ساتھ ابھی بھی جاری، لیکن اب بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے پہلوؤں پر کام نہیں ہوا ہے. خاص طور پر ایک چیز تو اقبال کی ابتدائی شاعری کا پوری طرح سے جائزہ نہیں لیا گیا، جو ہے وہ 1920 کے بعد کی ہیں. انہی میں علامہ اقبال کی وہ شاعری بھی ہے جو انہوں نے بچوں کے لیے کی تھی. اس طرح کی نظمیں اگرچہ اقبال کی زیادہ نہیں ہیں کہ انہوں نے بچوں کے لیے کام نہیں کیا ہے. باقی طرح کے پہلے حصے میں کل 9 نظمیں ہیں، جن میں سے اور مکھی، گائے اور بکری، ہمدردی، ماں کا خواب، پرندے کی فریاد، بچوں کے لیے ہے. پرندہ اور جگنو اگرچہ یہ لکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی بچوں کے لیے ہے، لیکن یہ بچوں کے لیے نہیں ہے. درسی کتب میں بھی اس کو شامل کیا گیا، لیکن اس کے در پردہ مقاصد کچھ اور تھے. اس اقبال کی ایک اور مشہور زمانہ نظم ہے ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، اس کو بہت شہرت ملی، یہ بھی بچوں کے لیے ہے. بچوں کے لیے اقبال نے بہت کچھ لکھا. اقبال ایک ایسے فہم شاعر تھے کہ بعض اوقات کچھ اور محسوس ہوتا تھا، مقاصد کچھ اور ہوتے تھے،
तो अहद तिफ़ल अगर इकबाल की शायरी किया जाए तो इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लामा इकबाल को बच्चों से या उनके बचपन से किस कदर लगाव था और बचपन का ज़माना उन्हें किस कदर अजीज़ था। ये जिन नज़मों का मैंने चंद एक का ज़िक्र किया, ये सारे नज़में अल्लामा इकबाल के इब्तदाई दौर में लिखी गईं, यानी 1900 से लेकर 1910 के दरमियान ये नज़में लिखी गई हैं। इसके बाद अल्लामा इकबाल ने बच्चों की तरफ जो की बल्कि नौजवानों की रहनुमाई करते रहे और इंसान कामिल की जस्तजू में खो गए। फिर तहरीक पाकिस्तान के खिदमात दी। तो ये जो 10 साल थे इसमें अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा। इस पर मज़ीद आगे प्रोग्राम में भी गुफ्तगू होती रहेगी। अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। फिर जब इंशाल्लाह ये शायरी के हवाले से बात आएगी तो मज़ीद आपके सामने रखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया दानियल भाई, आपने बहुत मुफस्सल अंदाज में तज्ज़िया जो है अल्लामा इकबाल की शायरी का जो है वो करवाया है और हमें बताया है। यकीनन जिन नज़मों का आपने ज़िक्र किया उनसे सभी वाकिफ़ होंगे, लेकिन आज यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो बच्चे मौजूद हैं, नौनिहाल मौजूद हैं और ये यकीनन उनके लिए ये प्रोग्राम जो है बहुत कुछ सीखने का हामिल बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और अभी मैं एक ननी कली जो है उसको दावत देना चाहूँगी कि वो ज़रा अल्लामा इकबाल की एक मशहूर ज़माना नज़म है, उसके कुछ अशात जो हैं वो आपको पढ़ के सुनाएंगी। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुदा है और मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। मैं आज अल्लामा इकबाल के बारे में कुछ अशार पढ़ने जा रही हूँ, जिसका नज़म का नाम परिंदे की फरियाद है। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाकी बहाने वो सब का चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ हैं वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना और अपनी खुशी से जाना। जी, बहुत शुक्रिया मुंतहा आपका। तो जनाब, जैसे कि आपने देखा कि ये नन्हे बच्चे जो हैं ये भी शायरी से रग़बत रखते हैं और हम हमेशा ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ कहानियाँ ही पढ़ना या सुनना पसंद करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे जो हैं वो शायरी भी सुनना और पढ़ना उसको पसंद करते हैं अगर हम उनको शायरी अच्छी सुनाएं और साथ ही साथ उसका मफ़हूम भी उनको बताएं। फिलहाल अभी हमारे साथ मौजूद है सियालकोट से कुतुल्लैन वकास, जो कि हमारी बहुत ही अच्छी साथी भी हैं और अल्लामा इकबाल के हवाले से ही जब बात हो रही है तो शायद इकबाल की ही एक बेहतरीन अदीबा जो है मैं उनको दावत देना चाहूँगी। लेकिन अभी यहाँ पे अज़ान जो है वो शुरू हो चुकी है, तो मेरा ख्याल है हमें अज़ान का वक्फा ले लेना चाहिए। जी, तो अज़ान जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और अब मैं दावत देना चाहूँगी कुर्रतुल-ऐन वकास को, जिनका ताल्लुक़ है शहर इकबाल सियालकोट से ही। और ये हमारी बहुत ही अच्छी साथी हैं, बहुत अच्छी अदीबा हैं। ये बच्चों के लिए भी लिखती हैं, बड़ों के लिए भी लिखती हैं और आज मैंने ख़ुसूसन इस प्रोग्राम में इनको दावत इसलिए भी दी है कि आप आएँ और हमारे बच्चों को अल्लामा इकबाल पर लिखी अपनी ही खूबसूरत एक कहानी जो है वो सुनाएँ। जी कुर्रतुल-ऐन, अपना माइक ऑन कीजिए और अपनी कहानी सुनाएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम।
जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फ़ाकिहा कि आपने मुझे मौका दिया प्यारे प्यारे बच्चों से बात करने का। हालांकि क्रूशल सिचुएशन थी, लेकिन अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए, आमीन। जैसे कि पहले सर जुल्फ़कार अली बुहारी और फिर दानियाल सर ने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को इल्हाम इकबाल के बारे में बताया। तो ऑब्वियसली ये वो कौम है जिसको बताना ज़रूरी है, ये जो दौर चल रहा है। तो ऐसे चंद लोग, चंद ही कहूँगी क्योंकि चंद लोग रह गए हैं, वो अगर आज नौजवान नस्ल को और आगे आने वाले बच्चों को, जो प्यारे प्यारे बच्चे आपके पास बैठे हुए हैं ना, इनको अगर अपने असलाफ से नहीं मिलवाएंगे ना, तो अगली नस्लें नहीं। तो मेरी कहानी भी इसी तरह की है। एक बच्चे साद की स्टोरी है, इलामा इकबाल से रिलेट है। देखिए, इलामा इकबाल के बारे में हमने देखा वो अजीम शायर हैं और वो एक अजीम इंसान थे, वो मुफक्कर पाकिस्तान थे, उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। तो सोचने वाली बात है कि इलामा इकबाल तो अपना काम करके इस दुनिया से चले गए, ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से ज्यादा मुहातिब हूँ। वो अपना काम करके चले गए हैं और आज उनको इस दुनिया से गए हुए इतने साल हो गए हैं और उसके बावजूद उनको याद रखा जा रहा है। तो पॉइंट इज दैट आपने क्या सीखना है कि आपने भी जिंदगी में इतना बड़ा काम कर जाना है कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमें भी इकबाल की तरह याद रखा जाए, इंशाल्लाह। तो मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ जल्दी से, ताकि बाकी अफराद को भी मौका मिले आपसे बात करने का और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। इस स्टोरी का नाम है इकबाल का ख्वाब और ये अभी नवंबर में जो है फूल मैगजीन उसमें लगी शाया हुई है। पाकिस्तान मेरा प्यारा मुल्क है, ये पुरअमन जमीन है। हमारा पाकिस्तान 5 दरियाओं, दरियाए रावी, दरियाए झेलम, दरियाए सतलुज, दरियाए चनाब और दरियाए सिंध का खूबसूरत संगम है। हर सूबे की जबान मुख्तलिफ है, मगर कौमी जबान उर्दू हर सूबे को आपस में जोड़े रखती है। साथ एक बहुत प्यारा बच्चा जो बड़े जोरों शोर के साथ अपनी उर्दू का मजमून मेरा पाकिस्तान याद कर रहा था। इस में फारिया उसकी मामा का नाम है और फारिया उसके ऊंचा ऊंचा याद करने पर दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी कि वो अपने बेटे को देख के खुश हो रही थी कि मेरे बेटे को पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान के बारे में इतना कुछ पता है। जैसे जैसे मजमून आगे बढ़ रहा था, साद का जोश और वलवला भी ज्यादा हो रहा था। 8 साल का साद की बैटरी बहुत तेज थी पाकिस्तान के बारे में जानने के लिए। आगे से वो बच्चा क्या पढ़ रहा है हम स्टोरी में देखते हैं। वो अगली पैराग्राफ याद कर रहा है अपना। पाकिस्तान का ख्वाब डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल ने देखा। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए नौजवानों को ख्वाब गफलत से जगाया। गुलामी से निजात दिलाने के लिए उन्होंने अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों को झंझोड़ा। सबसे पहले इलामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए आज़ादी का ख्वाब देखा। अब साथ सबक याद करते करते अचानक रुक गया और वो पूछने लगा अचानक से कि अम्मी जान, ये इलामा इकबाल ने आज़ादी का ख्वाब देखा कैसे था? अब वो बच्चा अपना ऐसे याद कर रहा है उर्दू का मजमून, तो अचानक से उसके जहन में क्वेश्चन आया, जैसे आपके जहन में भी बहुत से क्वेश्चन आते होंगे कि इलामा इकबाल। अब वो बच्चा अपनी अम्मी से पूछ रहा है कि अम्मी, इलामा इकबाल ने आज़ादी का ख्वाब कैसे देखा था? और आगे से खुद ही जवाब दे रहा है, जैसे मैं रात को ख्वाब देखता हूँ उन्होंने भी ऐसे ही ख्वाब देखा था। साद ऐसे बहुत उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी अपनी अम्मी से सवाल पूछने की, और वो एकदम से मजमून याद करते करते रुक गया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि अब उसका जहन उलझ गया है। जब तक उसकी अम्मी सवाल का जवाब नहीं देंगी ना कि इलामा इकबाल ने ख्वाब कैसे देखा था, वो आगे से मजमून नहीं याद करेगा। जो साद की कमीज सिलाई कर रही थी, अम्मी जान ने कमीज साइड पे रखी और साद के पास आके बैठ गई और बोली, जी जनाब, आप बोले, आप क्या पूछना चाहते हैं? मुस्कुराते हुए गाल के नीचे हाथ रखकर फारिया ने साद की तरफ मोहब्बत से देखा। अम्मी सबकी ऐसे देखती है ना, आप सबकी अम्मी भी आपसे बहुत प्यार करती हैं और आपकी हर बात का जवाब देती हैं, उसी तरह साद की अम्मी ने दिया। यही साद कहने लगा कि अम्मी जान, इलामा इकबाल ने पाकिस्तान की आज़ादी का ख्वाब कैसे देखा? क्या रात को सोते में देखा या दिन में देखा? साद का सवाल ऐसा था कि फारिया को हंसी आ गई, लेकिन वो बहुत संजीदा था। साद आगे पूछते अपनी माँ से, क्या उन्हें मेरी तरह डरोने ख्वाब नहीं आते अम्मी? क्या इलामा इकबाल कभी नहीं डरे थे ख्वाब देखते हुए? उसकी अम्मी थी साद की, वो बड़े तहम्मुल से उसकी बातें सुन रही थी, क्योंकि वो साद को दलील से जवाब देना चाहती थी। आज के जो बच्चे हैं ना, वो हर बात दलील से सीखने के कायल हैं। इसीलिए अम्मी जान ने उसे अपने सामने बिठाया और फरमाया कि आपको पता है, हदीस नबवी के मुताबिक ख्वाबों की 3 इकसाम हैं। साद को बड़ी हैरत हुई, आपको भी हैरत शायद हुई हो आज ये बात की। एक सेकंड बच्चों, होल्ड कीजिएगा।
جی سوری بیٹا تھوڑی سی انٹرپشن کے لیے. جیسے میں سعد کی ماما نے اس کو ایک حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق 3 خوابوں کی قسمیں ہیں. ابھی سعد کی ماما نے بات مکمل بھی نہیں کی اور سعد جلدی سے بول پڑا کیونکہ وہ ایک انٹیلیجنٹ بچہ تھا کہ جی امی جان مجھے پتا ہے، آپ نے مجھے ایک دن بتایا تھا کہ ایک خواب ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے آتا ہے، ایک خواب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن اب میں سوچ رہا ہوں یہ تیسرا خواب کیا ہوتا ہے. تو اس کی امی نے فرمایا تیسرا خواب یہ ہوتا ہے جو انسان خود سے دیکھتا ہے اور اس کو اسپرٹ کے ساتھ آگے لے کے جاتا ہے. یہ کہتے ہوئے فاریہ نے سعد کی آنکھوں میں دیکھا جہاں بہت زیادہ چمک تھی، اور اس ذہین بچے نے کہا ایک منٹ میں بتاتی ہوں میرے ذہین بچے. ایک خواب وہ ہوتا ہے جو ہم رات کو سوتے میں دیکھتے ہیں، اس پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. اور ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو ہم جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں. اور ایسا ہی ایک خوبصورت خواب جاگتی آنکھوں سے علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اور وہ خواب تھا پاکستان کی آزادی کا، ایک الگ ریاست کا اور ایک الگ مملکت کا خواب، جہاں مسلمان آزادی سے اسلام اور اس کے قوانین کا پرچار کر سکیں. پرچار ہوتا ہے اس کو فالو کر سکے، اس کو لگا سکے، اس پہ عمل کر سکے. یہ بات میں نے آپ کو ایکسپلین ویسے کیا، کہانی کے اندر یہ بات نہیں ہے. تو آپ کو پتا ہے ان کی آزادی کے لیے دیکھے خواب کی سب سے اہم بات کیا ہے بچوں؟ یہ بات اس کی ماما نے سعد سے پوچھی، تو سعد کہتا ہے وہ کیا ہے؟ نہیں اس کو پتا تھا، شاید آپ کو بھی نہ پتا ہو. چلے میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے دیکھے آزادی کے خواب کو اپنے تک محدود نہیں رکھا. ٹھیک ہے، انہوں نے خواب دیکھا، اپنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنی شاعری کے ذریعے اپنے تمام پاکستانیوں تک پہنچایا. نہ صرف پہنچایا، انہیں خواب غفلت سے بیدار کیا، پھر اپنے اس خواب کو قائد اعظم کے ساتھ ڈسکس کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بہت محنت کی قائد اعظم کے ساتھ مل کر، اور پاکستان مارز وجود میں آ گیا. پھر ساتھ کیا کہتا ہے، امی جان کیا آپ نے بھی کبھی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھا ہے؟ کیوں نہیں بیٹا، کیوں نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے نا، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کا خواب، پاکستان کی حفاظت کا خواب، آپ جیسے نیک اور اچھے بچوں کے روشن مستقبل کا خواب، جو جلد ہی اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے انشاءاللہ. لیکن امی جان آگے کیا کہتی ہیں، میری بات یاد رکھنا سعد، خواب دیکھنا تو بہت آسان ہے، اس کے بعد اس کی تعبیر کے لیے کوشش کرنا اصل کام ہے. علامہ اقبال نے الگ مملکت اور ریاست کا نہ صرف خواب دیکھا بلکہ اس کے لیے پھر انتھک محنت کی. فاریہ نے یعنی کہ امی جان نے محبت سے بیٹے کی طرف دیکھا، اور پھر بیٹا کیا کہتا ہے، امی جان آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ دنیا کی سب سے اچھی امی ہیں، آپ نے مجھے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا سکھایا. میں بھی علامہ اقبال کی طرح بڑے بڑے خواب دیکھوں گا اور ان کا پورا کرنے کے لیے علامہ اقبال کی طرح بہت محنت کروں گا انشاءاللہ. سعد نے دونوں بازو پھیلا کر امی کے گلے لگ گیا. فاریہ نے بھی اپنے بیٹے کو اپنے سے گلے لگایا اور چپکے سے بولا، اے اقبال آپ کا دیکھا خواب کبھی رائے گاہ نہیں جائے گا. سعد اور سعد جیسے بہت سے بچے پاکستان کے لیے دیکھے خواب کی تعبیر بنیں گے انشاءاللہ. اور میں کہانی تو ختم ہو گئی، لیکن اب میں صرف 2 منٹ سب بچوں سے ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں اس کہانی میں بتایا کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا اور پاکستان بنا. تو بچوں آپ لوگوں نے کبھی جاگتی آنکھوں سے، اسی طرح سعد کہتا ہے کہ میں بھی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھوں گا. جیسے آپ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے، ہم پائلٹ بنیں گے، ہم ادیب بنیں گے، ہم انجینئر بنیں گے، ہم اچھے انسان بنیں گے، ہم اسکالر بنیں گے. تو کیا آپ لوگوں نے ابھی تک اپنا کوئی خواب دیکھا ہے؟ کوئی بچہ شیئر کرنا چاہے گا؟ فاقیہ آپ ضرور بچوں سے پوچھیے. آؤ ہادیہ. مجاہد اسلام. السلام علیکم. میں نے دیکھا ہے خواب بننے کا، مجاہد اسلام. ماشاء اللہ بارک اللہ. اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بہت زیادہ محنت. ہم خواب، جو بچے خواب نہیں دیکھتے نا وہ غلط ہے، خواب دیکھیں گے تو ہی اس کی تعبیر کے لیے کوشش کریں گے. تو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اور پھر تعبیر کے لیے کوشش کی تھی. تو آج سے اس عہد کریں، 9 نومبر کا یہ پروگرام ہے اقبال ڈے کے حوالے سے، گو کہ ہم ایک دن لیٹ ہو گئے ہیں، تو ہر اچھے دن پر ایک اچھا عہد کریں کہ ہم خواب دیکھیں گے اور ان خوابوں کو پورا کریں گے انشاءاللہ. تو آپ سب بچے خواب دیکھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. جاگتی آنکھوں والے خواب دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیند والا خواب تو اللہ کی طرف سے خود بخود آ جاتا ہے. تو جاگتی آنکھوں سے اچھے خواب دیکھیں گے تو اندھیرے میں بھی اچھے خواب آئیں گے انشاءاللہ تعالی. جی انشاءاللہ. فاقیہ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے مجھے موقع بہت دیا شکریہ اتنے قرۃ پیارے بچوں العین سے آپ بات کا کرنے کہ آپ اپنی اتنی انتہائی مصروف روٹین میں سے بھی ہمارے لیے وقت نکال کر آئیں. مجھے بہت اچھا لگا. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ قرۃ العین. بہت شکریہ.
जज़ाक अल्लाह खैर। वेल जनाब, इस टाइम पे हमारे साथ हमसाया मुल्क भारत से फहमीदा जमील साहिबा मौजूद हैं और मैं चाहूँगी कि वो भी अपना माइक ऑन करें और आज के इस मौजू के हवाले से कोई बात अगर वो कहना चाहें तो वो हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। जी फहमीदा जमील साहिबा, आप अपना माइक ऑन कीजिए और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं जुल्फ़िकार साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अभी चंद मिनट पहले उन्होंने इसका लिंक में पर्सनल पर भेजा है, और मैं दानियाल साहब को भी सुन चुकी हूँ और क़ुर्रतुल-ऐन साहबा को भी सुन चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इकबाल के ताल्लुक़ से बहुत सी मालूमात से आगाही हो रही है, लेकिन थोड़ा सा शक व शुबा भी है कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो शायर मशरिक़ के नाम से जाने जाते हैं, और उन्होंने अपने कौम के आज़ादी का ख्वाब देखा था, ना कि मुसलमानों की आज़ादी का। ज़रा इसमें मुझे शक होने लगा था। खैर, क्योंकि यहाँ पे भारत में तो अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ के नाम से जाना जाता है, और तराना हिंदी जो है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तमाम हिंदुस्तान के तालीमी इदारों में दुआया इस्लाम में पढ़ा जाता है बिला मजहब व मिलत के। और शर्मा जो खलाई सफ़र कर चुके हैं, उस वक्त भी यहाँ पे हमारी साबिक़ा वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी साहिबा ने हिंदुस्तान ऊपर से कैसा दिखाई देता है, तो उन्होंने यही जवाब दिया था अल्लामा इकबाल के शेर से कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था कि मुसलमान कौम खुदी को अपनाए और नुस्ख़ा कीमिया को अपनाए, यानी कि कुरान मजीद पर अमल करके इश्क़ हक़ीक़ी के साथ अपनी ज़िंदगी को संवारे, और नौजवान नस्ल जो ख्वाब बेदार में गफलत में सोई हुई है, उसको उठकर अपने कौम के लिए जस्तजू और जिद्दोजहद करने की हर नज़्म में जो है सो नसीहत फरमाई। बच्चों की जो नज़में हैं ख़ासकर, उसमें हर नज़्म में आखिर नसीहत अल्लामा इकबाल की यही होती कि मेहनत और सच्चाई, लगन जैसे जो किरदार है, जो आदतें हैं, वो अपना कर ही अपने कौम आगे बढ़ सकती है। तो मैं तो शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इकबाल के बहुत ही फ़ैन हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती समझना है कि अचानक मुझे ये लिंक मिला और मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में और मज़ीद मालूमात हासिल कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी ये प्रोग्राम को सुनने की मैं कोशिश करूँगी। जी बहुत शुक्रिया फहमीदा जमील साहिबा, आपने अपने खूबसूरत अल्फाज में इज़हार राय जो है वो की है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची से हमारी बहुत ही प्यारी और सीनियर राइटर हैं बेगम सईदा नाजिया शुएब साहिबा, जिनके साथ चंद नौनिहाल भी मौजूद हैं। तो मैं उनको दावत देना चाहूँगी कि वो ज़रा अपना कैमरा भी ऑन करें और माइक भी ऑन करें, और वो नन्हे मुन्ने जो कलियाँ हैं उनको हमारे सामने लेकर आएँ और उनसे कुछ गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो हम आगे बढ़ाते हैं। जी नादिया शुएब साहिबा, अपना माइक ऑन कीजिए। आपका माइक ऑफ है, उसको ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाजिया बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप सब बच्चे और तमाम अजीज सामीन? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज पहली मर्तबा हम आपके साथ यहाँ पर शरीक हैं। मेरे साथ हुसैन अहमद हैं, वो आपके सामने दुआ पढ़ेंगे, उसके बाद से फिर मैं कलाम करूँगी। तो हुसैन के सामने पेश करेंगे अल्लामा इकबाल की बहुत ही खूबसूरत नज़म, दुआया नज़म है, जो कि हम एक अरसे तक अपने स्कूल में पढ़ते रहे हैं जोशो खरोश से। तो हुसैन इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये माशाल्लाह मदरसे में तालिब इल्म है। तो ये अपना नाम भी बताएंगे, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। शर्मा रहे हैं, आदत नहीं है इनको। ठीक है, चलें हुसैन बात कीजिए, सलाम कीजिए सबको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हुसैन आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे देखकर, और मैं चाहूँगी कि आप आज दुआ जो है वो हम सबको अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में सुनाएं, ताकि आपकी तरह यहाँ पे जो मौजूद बच्चे हैं वो भी आपको देख और सुन सकें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया, पूरे दुनिया के मर्द दम से अंधेरा है, हर जगह मेरे चमकने के उजाला हो जाए, हो मेरे मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो काम गरीबों का विनायत करना, दर्दमंदों से तकलीफों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बड़ी राही से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, लगती आती है दुआ बन के तमन्ना में, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। बहुत खूब हुसैन, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आपका ये पहला तजुर्बा है, तो आप इसलिए थोड़ा सा शर्मा भी रहे थे। और मैंने अपनी साइड का कैमरा इस वजह से ऑन किया ताकि आप देख सको कि आपकी ही उम्र के, बल्कि आपसे कुछ छोटे बच्चे भी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, आपने हौसला रखना है, हम सब आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे बेशुमार प्रोग्राम्स में हम आपको दावत देते रहेंगे इंशाल्लाह। अब हमारे साथ जवेरिया, और ये आपको हमदर्दी नज़म के कुछ अशार सुनाएंगी अपनी आवाज में। जी जी जरूर। जी जवेरिया बिनते शुएब अहमद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं जवेरिया? जी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज क्या सुनाने जा रही हैं आप जवेरिया? जी नज़म सुना रही थी। जी जी आप सुनाएं, शुरू करें। नज़म हम करती मुझे शायद पढ़ना नहीं आती। जवेरिया आप हिम्मत करो, आप पढ़ लोगी, मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ लोगी। आप हिम्मत तो करो, कोशिश तो करो। शर्म आ रही है। टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुंचूं किस तरह आशियां तक हर चीज पे छा गया अंधेरा, सुनकर बुलबुल की आहोजारी जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचा मैं जरा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूंगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशाल चमका के मुझे दिया बनाया, है लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। जज़ाकिल्लाह। बहुत खूब जवेरिया, बहुत जबरदस्त अंदाज में आपने पढ़ा है। आप खामखा नहीं परेशान हो रही थी। फातिहा माशाल्लाह से हमारी बेटी आलिमा बन रही हैं, पर्दा करती हैं, पहली मर्तबा मेरी दावत पे यहाँ आई हैं, और मैंने कहा कि बच्चों की महफिल है तो बच्चों को जरूर इंकरेज करना चाहिए, और मैं यहाँ बच्चों से मुखातिब
بول رہی ہوں وقت قلیل ہے اور میں چاہتی ہوں کہ قلیل وقت میں بچوں کو ہی یہاں پر ہم انٹرٹین کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارا جو آج ٹاپک ہے اقبال اور نونہال. تو بچوں کے جو اقبال ہے نا، آج میں بچوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ علامہ اقبال بچوں کے ہی شاعر تھے. اور یہ ہمارے قومی جو بھی بچوں نے نظمیں پڑھی ہیں، یہ دعائیہ نظم پڑھی حسین احمد نے، اور ابھی جو بھی خواتین نے یہاں پر بات کی بچوں نے پڑھی ہیں، یہ ہمارے قومی شاعر مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال نے آج سے تقریباً 1 صدی پہلے بچوں یہ آپ لوگوں کے لیے لکھا تھا، جس میں ایک اچھے محب وطن، مخلص، علم کی محبت سے سرشار، اندھیروں میں چراغ، ایماندار، نیک، صالح اور دردمند انسان بنانے کی آسان شاعری دعا میں سکھائی گئی ہے. اور بلا شبہ جسے ہم بچوں نے اپنے بچپن میں یقین کریں خوب جھوم جھوم کے پڑھا ہے. مجھے اس وقت اپنا بچپن یاد آ رہا ہے جب ہم پڑھا کرتے تھے خوب. بچوں میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ کل تھا ہمارے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم ولادت. 9 نومبر 1877 میں ہمارے علامہ اقبال سیال کوٹ جہاں پہ ابھی فاقیہ موجود ہیں وہاں پیدا ہوئے تھے. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں بچوں کہ علامہ اقبال بچپن سے نہایت ذہین اور سمجھدار تھے. آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کا شوق تھا اور صبح سویرے بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور ان کی زندگی کا مقصد ہی مسلمانوں کو ان کی اصلاح اور ان کے سوئے ہوئے جذبہ آزادی کو بیدار کرنا تھا. اور میں آپ کو بتا دوں جذبہ آزادی ابھی بھی اس کی اشد ضروری ہے. اس کی اشد ضرورت اس حوالے سے ہے کہ ہم ابھی تو آزاد تو ہو چکے ہیں بچوں، میں آپ لوگوں کی بات بتاتی چلوں، لیکن ہم لاشعوری طور پر جکڑے میں ہیں اندیکھی زنجیروں میں. اور کیسے ہیں وہ آپ کو اندازہ ہوگا. آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ بچوں سے نا علامہ اقبال کو بہت محبت تھی. نونہالوں کو وہ جانتے تھے کہ آج کے بچے کل کے معمار ہیں، اسی لیے ان کی سب سے زیادہ اہم ضرورت کیا ہے کہ ان کی بہترین انداز میں نا تعلیم و تربیت کی جائے، انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے. میں نے علامہ اقبال کو بہت زیادہ فالو کیا ہے. میری کئی کہانیاں، جو میری پہلی کتاب آئی تھی باغبر اور گلہریاں، اس میں علامہ اقبال کی ہے کے اوپر ان کی شاعری کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی میں نے کہانیاں لکھی تھی. آج میں آپ کو اپنی ایک تازہ کہانی سنانے جا رہی ہوں. امید کرتی ہوں بچوں کے آپ لوگوں کو پسند آئے گی. مختصر اور پر اثر کوشش کروں گی کہ جلدی جلدی سناؤں، لیکن بچے کہانیاں سنیں اور بچوں کی کہانیاں سنیں اور اس کو جلدی جلدی سنیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو میرا بغبر اور گلہریاں میں نے کچھ نئی چیزیں انٹروڈیوس کروائی تھی بچوں، جیسے کہ باغستان، جگلستان، پرندستان. تو آج آپ کو سنا رہی ہوں باغستان کی ایک کہانی، جھینگر اور مکڑی. بچوں باغستان کے پودوں اور درختوں پر طرح طرح کے کیڑے مکوڑے رہا کرتے تھے. آم کے پیڑ کی شاخوں کے نیچے شہد کی مکھیاں بڑا سا چھتا بنا کے رہتی تھی. امرود کے درخت کی جڑوں میں مکوڑوں کا بسیرا تھا. درختوں کے تنوں اور شاخوں پر سرخ اور سنہری چوٹیاں اپنا کھانا اٹھائے ادھر سے ادھر رینگتی پھرتی تھی. باغ میں بہت بڑی تعداد میں چھوٹی بڑی مکڑیاں بھی رہتی تھیں. مکڑیاں پتہ ہے نا آپ کو کیسی ہوتی ہیں؟ مکڑیاں باغوں میں بھی رہتی ہیں. ان مکڑیوں نے جگہ جگہ اپنے بڑے بڑے جالے، خوب بڑے بڑے جالے بن رکھے تھے. سنہری روح پہلی صبح کا نا آغاز تھا. صبح ہو رہی تھی، خوب کرنیں نکل رہی تھی دھوپ کی پیاری پیاری سی. چاروں طرف ہریالی ہریالی پھیلی ہوئی تھی. ہلکی ہلکی تازہ ہوائیں بھی چل رہی تھی. درختوں کے پتوں، پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے قطرے جھلمل جھلمل کر رہے تھے. ایک چھوٹا سا پیارا سا سفید گونگا زیادہ پک چکے آڑو سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جو باغ کے ایک درخت سے نیچے گرا پڑا تھا. بھنورے اور تتلیاں پھولوں پر منڈلا رہی تھیں اور نیم کے درخت کے نیچے اگی گھاس پر ٹڈے بڑے مزے سے پھدک رہے تھے. برگد کے پیڑ کی شاخ پر الو آرام سے سو رہا تھا. قریبی ایک شرارتی جھینگر اپنے پروں کو زور زور سے رگڑ کر آوازیں نکالنے لگا. آپ لوگ کو پتہ ہے بچوں، جھینگر کی آواز تنہائی میں کتنا زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے، کانوں میں نا بڑا شور مچاتی ہے. اس سے کیا ہوا؟ الو تو دن بھر جاگتا رہتا ہے نا. نہیں، دن بھر نہیں جاگتا، وہ رات بھر جاگتا ہے، کیونکہ وہ سوتا نہیں ہے، وہ دن بھر سوتا ہے. تو دن میں وہ سو رہا تھا اور اس کی آواز سے جھینگر کی کیا ہوا؟ الو کی نیند خراب ہو گئی. لیکن اس کے باوجود الو نے بڑے تحمل سے کام لیتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، ارے بھائی جھینگر، میں رات بھر کا جاگا ہوا ہوں، تم ذرا اپنا یہ راگ الاپنا بند کر دو یا برائے مہربانی یہاں سے چلے جاؤ. ارے بھائی، یہ سننا تھا کہ جھینگر ہنسنے لگا اور الو کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تم جیسے بدصورت کاہل پرندے سے یہی توقع ہے، جب سارا باغ سوتا ہے تب تم جاگتے ہو.
ये सुनकर उल्लू बेचारे को तो चुप लग गई, मगर मकड़ी रानी को झींगर का ये तमस्खाना अंदाज कतई पसंद नहीं आया। गुरूर तो किसी को भी पसंद नहीं होता ना बच्चों, और ना ही किसी का मजाक उड़ाना पसंद आता है। मकड़ी रानी बोली, बिलाशुबा तुम बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक हो मियाँ झींगर। उल्लू इतनी प्यारी आवाज सुनकर जागता रहे, कोई मसला नहीं। अपनी तारीफ सुनकर झींगर फूले ना समाया, उसकी तो भांचें खिल गईं। वो जोर और शोर से अपने परों को और जोर जोर से रगड़ने लगा। उल्लू ही नहीं बल्कि बाग के दीगर मखलूकात को भी झींगर की बेवकत रागनी से अजियत होती थी। मकड़ियों की रानी ने नागवारी छुपाते हुए कहा, मुझे शहद की मलका ने मजेदार शहद दिया है, तुम मेरे पास आओ और इस लजीज शहद की लज्जत से लुत्फ उठाओ, इससे तुम्हारी आवाज और हसीन हो जाएगी। बच्चों क्या हुआ? होना क्या था? वही जो लालची और बेवकूफों का अंजाम होता है। बेवकूफ झींगर मकड़ी की चापलूसी वाली बातों में आ गया और कूदता फलांगता मकड़ी के पास आ गया। मकड़ियां तो इधर पहले ही से जाला ताने ताक लगाए बैठी थी। जो ही झींगर करीब आया, मकड़ियों ने लपक कर झींगर को पकड़कर इसका तिया पाचा कर दिया और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। तो ये हुआ अंजाम किसका? झींगर का। इससे हमने सबक क्या हासिल किया? जिस तरह का अल्लामा इकबाल अपनी कहानियों में, अपनी शायरियों में, अल्लामा इकबाल अपनी शायरियों में बहुत डीप पैगाम देते थे और जो आज के बच्चों के लिए बेहतरीन मिशलरा बन सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ और इस दुआ के साथ आज अपनी बात कलाम का इख्तिताम करती हूँ कि हमारे बच्चे जो आज के मेहमान हैं, कौम के मेहमान हैं, उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मोहम्मदिया की बेहतरीन हमारे लिए जो काम किरदार अदा कर सकते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को वही फिक्र, वही इरादी और वही कुव्वत इरादी और वही पुख्तगी इनायत फरमाए। और अल्लामा इकबाल के शेर के साथ में इख्तिताम करूंगी कि या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो रूह को तड़पा दे, जो कल्ब को गरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया नाजिया शुएब अहमद साहिबा, आपने बहुत अच्छे अंदाज में ना सिर्फ बच्चों को मुतारिफ करवाया बल्कि आपने खुद भी एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी जो है वो बच्चों के सामने पेश की है। यकीनन बच्चों ने उससे बहुत कुछ सीखा होगा और वो उससे बेहद महजूज भी हुए होंगे। तो अभी हमारे साथ एक मौजूद है एक नन्ही सी बच्ची जो कि आपको एक मिली नगमा सुनाना चाहती हैं, तो सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हुरमैन लाइबा उमर फ़ारूक है। मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको एक अल्लामा इकबाल की तरफ से एक नगमा सुनाने जा रही हूँ। हर लहज़ाए मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहज़ाए मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। हर लहज़ाए मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। हर लहज़ाए मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। जिससे जिगरे लाल में ठंडक हो वो शबनम, जिससे जिगरे लाल में ठंडक हो वो शबनम,
دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ جی بہت شکریہ ہربین، آپ نے بہت ہی خوبصورت سا ملی نغمہ جو ہے وہ ہمیں سنایا۔ دانیال حسن، میں چاہوں گی کہ پروگرام کو جو ہے آپ ذرا آگے لے کے چلیں، اور میں ذرا آتی ہوں، آپ تب تک پروگرام کو آگے لے کے چلیں۔ جی، جس طرح گفتگو کے ابتدائی حصے میں نے کہا کہ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے نظمیں لکھیں، اور جن کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال کے بچوں اور ان کے نفسیات پر دانیال حسن جوفری صاحب ہمارے درمیان بہت ہی معزز مہمان علامہ اقبال سوسائٹی کے روئے رواں جناب میاں ساجد صاحب آ چکے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اقبال کی شاعری کے حوالے سے جو ہے ہمارے معزز جو ہے شرکا کے سامنے اپنے خیالات کو پیش کریں۔ جی ساجد صاحب۔ جی بالکل، جی بالکل ضرور۔ میاں ساجد صاحب آپ اپنا مائک آن کر لیجئے، اس کے بعد آپ کو ہم سن سکیں گے۔ جی جی، آپ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی وعلیکم السلام سر۔ سر اب آپ ہمیں آگاہ کیجیے اقبال کی شاعری کے حوالے سے، خاص طور پہ اور اقبال اور بچوں کے تعلق کے حوالے سے۔ جی سر۔ جی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے دعوت دی، اور اس میں جو خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے علامہ اقبال کی شاعری کو دیکھا جائے تو علامہ اقبال نے 7 نظمیں جو ہے وہ بانگ درا میں بچوں کے لیے لکھی، اور یہ 7 میں جو علامہ اقبال نے لکھی ہیں ان میں بچوں کے لیے اہم جو ہے وہ موضوعات وہ اقبال نے ڈسکس کی ہیں، اور ان موضوعات کے اندر علامہ اقبال نے قرآنی فکر جو ہے وہ بچوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ ہمیں ان چیزوں کا وہ سب سے پہلے پتا ہوگا کہ علامہ اقبال جو ہے وہ بچوں سے جو چیز ہے باقی طرح کی 7 نظمیں جو ہیں، یہ 7 نظمیں اگر آپ ان کا بہت جائزہ لیں تو یہ آپ کو نظمیں جو ہے وہ قرآن کے مطابق نظر آتی ہیں، اور یہ 7 نظمیں سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کی جو ہے وہ تشریح ہے۔ اس میں جو اساتذہ کرام اگر موجود ہیں تو ان کو میں کہوں خورم کی ایک کتاب ہے ان کی تلاش، اس کا مطالعہ کریں تو ان کو جو ہے اس میں بہت سی چیزیں مل جائیں گی۔ اگر جب ہم بچوں کے لیے ہی صرف دیکھیں کہ بچوں کے لیے ان نظموں میں کیا ہے، تو سب سے پہلے تو میں اس مشہور نظم کو لیتا ہوں جس بڑے کی دعا، یہ نظم علامہ اقبال نے بانگ درا میں شامل کی، اور اس میں علامہ اقبال نے خوشی کا جو پہلو ہے وہ یہاں پہ جو ہے اس کی صحیح ہے وہ اس نظم میں، اور آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے جب سارے مراحل بیان کی اور ان مراحل کی تشریح پہ اگر اساتذہ کرام اس سیشن میں موجود ہیں تو وہ اس بات پر غور کریں کہ جو نقطہ بھی میں جو ہے وہ پیش کرنے لگا ہوں کہ اس نظم میں جہاں پر اقبال نے بچوں کے لیے جو اپنا لکھی نظم، اچھا یہ فاقیہ کا آواز نہیں آ رہی کیا صحیح میری؟ ہیلو جناب ساجد صاحب شور سنائی دے رہا تھا، اب بہرحال آپ کی آواز کچھ بہتر ہے۔ جی آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے گا۔ ہاں، اس پر دیکھیں کہ آپ نظم کے آغاز میں بچہ یہ دعا مانگتا ہے کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ بچے کو یہ اب معلوم تو نہیں ہے اس ذات کے بارے میں، لیکن صرف اس کو اتنا معلوم ہے کہ کوئی ذات ہے جس کو وہ معبود سمجھتا ہے، اور اس کو وہ اس نظم کے آغاز میں خدا کہہ کے پکار رہا ہے۔ آپ سمجھیں کہ یہ خود ہی جو ہے بالکل، اور وہی بچہ نظم کے وسط میں آ کے کہتا ہے کہ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب۔
اب یہاں سے غور طلب نقطہ یہ ہے کہ جس بچے نے جس ذات کو پہلے خدا کہہ کے پکارا اسی ذات کو وہ اس نظم کے وسط میں آ کے رب کہہ کے پکارتا ہے. اب بچے کو یہ ادراک ہو گیا کہ جس کو میں اپنا معبود سمجھ رہا ہوں وہی میرا آقا اور مالک بھی ہے، اور خود ہی یہاں پہ ایک سٹیج سے دوسری سٹیج کے اندر داخل ہو گئی. اور اسی نظم کے آخر میں علامہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو. تو اللہ کا جو لفظ ہے یہ معبود کے لیے ہے اور یہ خالق ہے، اور قرآن مجید کا میاں ساجد صاحب انٹرنیٹ میں کچھ تعطل آنے کی وجہ سے ہم سے جو ہے جدا ہو گئے ہیں. اس محفل میں آرمی پبلک اسکول میں پڑھانے والی ایک بہت ہی مہربان جو استاد ہیں وہ بھی موجود ہے. محترمہ فرزینہ صاحبہ، آپ نے ابھی تک گفتگو سنی ہے، محفل کے شروع سے آپ موجود ہیں. آپ اقبال کی شاعری کے حوالے سے اور اس کے بچوں پر اثرات کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ اپنا مائک آن کیجیے گا اور اپنے جو خیالات ہیں وہ ہم سب شرکا کے سامنے پیش کیجیے گا. جی فرزانہ صاحبہ. فرزینہ صاحبہ، آپ اپنا مائک آن کر لیجیے اور پھر اپنی جو گفتگو ہے وہ جاری کیجیے گا. جی میاں ساجد صاحب، آپ اپنی جو ہے گفتگو جاری رکھیے گا. اچھا، میں یہ بتا رہا تھا کہ اسی بچے سے علامہ جو ہے وہ نظم کے میں رب کا لفظ جو ہے وہ کہلواتے ہیں، اور نظم کے آخر میں علامہ کہتے ہیں کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جس بچے نے پہلے جس ذات کو خدا کہہ کے پکارا، نظم وسط اسی ذات کو اس نے رب کہہ کے پکارا، اور نظم کے بالکل آخر میں آ کے اس نے اس ذات کو اللہ کہہ کے پکارا. یہ جو ہے یہ خود ہی کی وہ سٹیجز تھیں جو علامہ اقبال نے ایک بچے سے دعائیہ انداز میں مکمل کروائیں، اور بچے کو جب مکمل ادراک ہو گیا تو پھر اس نے اس اللہ کے پکارا. اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں پورا شعر ہے کہ علامہ لکھتے ہیں کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک بڑھاؤ اس راہ پہ چلانا مجھ کو. اور یہ آپ کے سامنے جو ہے سورہ فاتحہ کی جو آخری آیت ہے یہ اس کا مفہوم بھی اس نظم کے اندر علامہ نے رکھا ہے کہ جو میسج وہ اپنا بچوں کی نظموں میں دیتے ہیں. اور ہمیں یہ ضرورت ہے کہ علامہ کی ان نظموں کو اس انداز سے بھی دیکھیں کہ یہ علامہ کے جو اس میں پنہا میسیجز ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ شاعری کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے جس میں بات جو ہے ایک استعارے اور تشبیہ کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. اسی طرح علامہ نے ان نظموں میں بھی اسی طرح کی باتیں رکھی ہیں. بچے جو اگر یہاں پہ اس سیشن کے اندر موجود ہیں تو ان کو میں یہ ایک نصیحت بھی کروں گا. اس وقت بات کرتے کرتے مجھے علامہ اقبال کا ایک سیالکوٹ کا ہی واقعہ یاد آ گیا کہ علامہ جو اپنے استاد مولوی میر حسن کا بہت احترام کرتے تھے، ان کا بہت ادب کیا کرتے تھے. تو بچوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی جو ہے اپنے اساتذہ کا اور اپنے بڑوں کا بہت احترام کریں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو کامیابی کے زینوں پر چڑھا دیتی ہیں. اور پھر انسان جس طرح بھی عاجزی کے ساتھ علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے اور اپنے اساتذہ کا اپنے والدین کا احترام کرتا ہے تو وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ واقعہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ علامہ اقبال جب لاہور سے واپس سیالکوٹ گئے
تو آپ سیالکوٹ میں کسی دکان کے باہر ایک جس طرح تھڑا ہوتا تھا، اس تھڑے کے اوپر ایک پاؤں آپ نے اوپر رکھا ہوا اور ایک پاؤں نیچے رکھا ہوا، اور آپ اس طرح کھڑے ہوئے تھے کہ ایک اچانک ان کی نظر پڑی کہ مولوی میر حسن وہاں سے گزر رہے ہیں. تو علامہ نے وہ اپنا پاؤں نیچے کیا اور مولوی میر حسن صاحب کے پیچھے پیچھے چل دیے، اور کچھ دیر آگے جانے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ان کے ایک پاؤں میں جوتی ہے اور ایک پاؤں میں جوتی نہیں ہے. یعنی کہ جو پاؤں انہوں نے اس طرح تھڑے کے اوپر رکھا ہوا تھا وہ انہوں نے اسی طرح نیچے کیا، اور اس کے اندر وہ جوتی میں پاؤں بھی نہیں ڈالا اور وہ اسی طرح چل پڑے. تو یہ استاد کا احترام جو ہے یہ ہمیں علامہ کے ہاں اس طرح ملتا ہے. تو بچوں کو یہ چیزیں بتانی چاہیے کہ ہمارے بڑے جو تھے یا ہمارے جو ہیروز ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری، بچوں کے لیے انہوں نے کیا کیا، اور وہ خاص طور پہ جب خود بچے تھے تو انہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا. اب دیکھیں نا کہ ہمدردی علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، اور اس نظم کے آخر میں جا کے علامہ لکھتے ہیں کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. اب یہ بھی دیکھیں کہ کیسا زبردست قسم کا میسج ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت سے لوگ پریشانی کے عالم میں ملیں گے، بہت سے غریب غربا مل جائیں گے، خاص طور پہ آپ کے محلے کے اندر یا آپ کے خاندان میں یا اس سے باہر بھی. آپ اگر آپ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو راستے میں ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملتے ہیں جو آپ کی مدد کے منتظر ہوتے ہیں. تو یہ جو علامہ پیغام یہاں پہ ہمدردی کے آخر میں بھی دے رہے ہیں وہ یہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ وہی جہاں میں اچھے ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، اور دوسروں کے کام آنا خود انسان کی جو اپنی روح ہے اس کو بھی سکون ملتا ہے اور انسان کو خود بھی سکون ملتا ہے. تو اس طرح کا ایک میسج ہے. پھر ایک اور بڑا اہم میسج ہے جو علامہ اقبال اپنی ایک نظم ایک گائے اور ایک بکری کا جو مکالمہ پیش کرتے ہیں اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ خاص طور پہ جو اب میں بات کروں گا یہ اساتذہ کے لیے ہے کہ گائے اور بکری کا مکالمہ یہ دو جانوروں کا مکالمہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا اوپر آ کے سوچیں تو یہ جو مکالمہ ہے یہ ایک اکثریت اور اقلیت کا مکالمہ ہے. گائے جو ہے وہ اکثریت میں ہے، یعنی کہ وہ ہندو قوم ہے، اور بکری کو جو ہے وہ ایک مسلم قوم کے اشارے کے طور پر علامہ نے یہاں پہ استعمال کیا ہے. اور اپنی کرتی ہے، اور اس کے بعد گائے کو جب بکری کی بات سمجھ آ جاتی ہے تو پھر گائے آخر میں کہتی ہے یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی. یعنی کہ وہ جو بکری نے باتیں کی تھی وہ گائے کے دل کو لگی. اب وہ باتیں کیا تھی؟ وہ ایک آزاد اسلامی ریاست کا مطالبہ تھا. تو آپ دیکھیں کہ علامہ نے اپنی فکر کے اندر آزاد اسلامی ریاست کا مطالبہ بہت پھر آباد کے مقام پر دیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت سمجھنے کی ہیں. باقی اقبال کے میسج تو اپنا ان نظموں کے اندر موجود ہیں اور وہ بڑے گہرے میسج ہیں، اور ان نظموں کو خاص طور پہ بچوں کے نصاب میں ایک تو شامل ہونا چاہیے، پھر دوسرا اساتذہ کو بھی چاہیے کہ ان نظموں کو سمجھتے ہوئے وہ بچوں کی تربیت کریں. انہی نظموں میں سے بہت سے مثلیں ایسے تھے کہ جن کو میں نے عنوان بنا کر بچوں کے لیے سبق آموز کہانیاں لکھی تھی. تو وہ میری اپنا مختلف اخبارات وغیرہ میں شائع ہوئی تھی. جس طرح کہ اپنا علامہ نے اپنا ایک مصرع تھا علامہ کا، وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. تو اس کو میں نے اپنا ایک کہانی بنایا. پھر میں نے بتایا کہ ایک بچہ ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ اسکول میں پڑھ سکے، اور جب اسکول کچھ بچے جاتے ہیں تو وہ اس بچے کو دیکھتے ہیں اور پھر ایک دن اس بچے کے پاس رک جاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ تم اسکول کیوں نہیں پڑھتے جبکہ ہم اسکول روزانہ جاتے ہیں اور تم اسی طرح یہاں پہ کھڑے ہوتے ہو. تو پھر وہ بچہ بتاتا ہے کہ جی میرے پاس وسائل نہیں ہے، میرے والد کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ مجھے پڑھا سکے. اور پھر وہ بچے جو ہیں وہ آپس میں سوچتے ہیں، پھر اپنے گھروں میں آ کے اپنے والدین سے بات کرتے ہیں. والدین ان بچوں کی باتوں کو سمجھتے ہیں اور پھر وہ کچھ اپنی جو ہے حیثیت کے مطابق اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں کہ تم اس بچے کی مدد کرو. وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ سارے مل کے اس کے لیے بستہ خریدتے ہیں کچھ اور اس کا یونیفارم وغیرہ لیتے ہیں، اور پھر اس بچے کو کہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ اسکول چلو.
یہ ایک کہانی اس طرح میں نے اس مصرے کو لیتے ہوئے بنائی تھی، اور اس طرح کی کہانیاں جو ہیں وہ ہم علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس سے اخذ کر سکتے ہیں، اس سے بنا سکتے ہیں۔ ابھی یہ مس فاقیہ قمر اس سیشن کے اندر موجود ہیں، اگر وہ چاہیں تو میں ان کو یہ کہانیاں جو ہیں وہ کچھ دے سکتا ہوں، تاکہ وہ کہیں پہ شائع کروانا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں، کیونکہ اپنا ایک سوشل جو ہے وہ حلقہ ہے، اور بچوں کے حوالے سے کافی کام ہے۔ وہ نظمیں جو ہے نا وہ پھر تاکہ وہ آگے جو ہے وہ پھیلے اور بچے جو ہے وہ نظموں کو پڑھے، تاکہ ان کا اپنا جو ذہن ہے اس کے اندر تبدیلی آئے، اور پھر وہ جو کسی عملی اقدام بہت بچوں کو عمل کی طرف ابھارنا یہ بہت ضروری ہے۔ علماء بھی کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، وہ عمل جو ہے وہ انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ تو بچوں میں ہم ایسی یعنی کہ چیزوں کو انسرٹ کریں، ایسے موضوعات کو چنیں جو بچوں کو نہ صرف سوچنے پر مجبور کریں بلکہ ان کو جتنی کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ ان کو عمل کی طرف بھی لے کر رہیں۔ تو علامہ کی شاعری کا یا علامہ کی فکر کا سب سے بڑا اعجاز یہی ہے کہ وہ حرکت اور عمل کی طرف جو ہے وہ اپنا انسان کو جو ہے وہ اس کی جو ہے رہنمائی کرتے ہیں۔ خود اگر علامہ کی فکر کو بھی دیکھا جائے تو وہ قرآن مجید سے اخذ ہے ان کی ساری فکر، اور وہ خود بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ میری جو فکر ہے وہ قرآن سے ہے، اور آپ دیکھیں کہ قرآن کی اس فکر کو ہی انہوں نے اپنا جو ہے وہ موضوع بنایا۔ اور آپ دیکھیں کہ شروع میں علامہ اقبال جو تھے وہ حافظ شیرازی کے بڑے گرویدہ تھے، پھر اس کے بعد وہ رومی کی طرف آئے۔ رومی کی طرف آنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ رومی کا فلسفہ اقبال کے نزدیک وہ فلسفہ تھا جو قرآنی تعلیمات پر جو تھا وہ عمل پیرا تھا، اور قرآنی تعلیمات کیا تھی وہ خود اقبال کی اپنی زبان میں ہی کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جو فکر سے زیادہ عمل پہ زور دیتی ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی اور ہم اپنا جتنے بھی ہم لوگ ہیں ان سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عملی طور پر کچھ ایسے اقدامات کریں۔ تو اب یہ باتیں ہیں، پھر آپ لوگ اب باتیں کریں، پھر اس میں جو بھی کوئی میری انپٹ ہوگی تو میں ضرور دوں گا۔ جی بہت شکریہ میاں ساجد صاحب۔ فرزینہ خٹک صاحبہ اسلام آباد سے انڈس کاٹیج لائبریری نیٹ ورک کی رابطہ کار بھی ہیں، ایک استاد بھی ہیں، آج کے موضوع کے حوالے سے یہ اپنے خیالات کو پیش کرنا چاہ رہی ہیں۔ جی فرزینہ پیش کیجیے اپنے خیالات کو۔ ان کو پہلے بھی کہا تھا، ہم چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آل دا ممبرس اینڈ تھینک یو سو مچ کہ مجھے اپرچونیٹی دی گئی ایک پراپر پلیٹ فارم میں بولنے کی۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے حوالے سے، کہ جس طرح کہ میں آج جس پہ بات کروں گی وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا جو پیغام ہے، وہ بچوں کے نام جو پیغام ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ وہ بچوں کے نام جو انہوں نے کہا تھا کہ انسان اپنے نام سے نہیں بلکہ اچھے کام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آج بات کروں گی کہ چونکہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ صاحب تھے، بہت ان کو بچوں سے پیار رہا، وہ بچوں کو قوم کے مستقبل کا جو ہے ایک ویلیویبل ممار جو ہے وہ شمار کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ بچوں ہی کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے جو ہے انہوں نے اپنی شاعری میں جو ہے مختلف چیزوں کو جو ہے ڈسکس کیا۔ تو جس طرح اگر دیکھا جائے تو ان کی جو کتابیں ہیں یا ان کی جتنی بھی انہوں نے کتابوں میں تصنیف کی ہے، اس میں اردو شاعری، فارسی شاعری، اردو نثر اور جتنی بھی ان کی انگریزی کتابیں ہیں وہ ساری اس میں شامل ہیں، جس کے حوالے سے انہوں نے بچوں کے لیے جو ہے بہت سارے پیغامات بھیجے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے میں ایک ایگزامپل دوں گی طرابلس کی لڑائی میں، جو جس طرح انہوں نے اپنی شاعری میں بتایا کہ وہ جو شعر ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم، ذرا ذرا تیری مست خاک کا معصوم ہے۔ اب یہاں پہ وہ انہوں نے چونکہ طرابلس کی لڑائی میں شریک ہونے والی جو وہ ننھی بچی تھی
جو آپ سب کو غالباً اس واقعے کا پتہ ہوگا کہ مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہو گئی تھی، اسی کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ تو ابروئے امت مرحوم ذرا ذرا تیری مشت خاک کا معصوم ہے. تو ایکچولی وہ اس میں یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ اپنے پسندیدہ جو شاہین، یعنی شاہین انہوں نے دوستوں بچوں کا جو ہے نام دیا. یہاں پہ انہوں نے اپنی شاعری میں جو ہے فاطمہ کا نام دے کر انہوں نے ایز اے شاہین جو ہے ان کو پرندے کا حوالہ دیا کہ جس طرح شاہین اونچا اڑتا ہے اور کسی کا جو ہے جھوٹا نہیں کھاتا، یا پھر جو ہے وہ اپنا مستقبل میں کچھ بناتا نہیں ہے، وہ خوددار ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے. تو اس جو دو مصروں کا جو شعر ہے اس میں ایکچولی انہوں نے اس بچی کو جو ہے پریفرنس دی ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنی ہی خودداری، اپنی ہی غیرت کی وجہ سے جو ہے وہ اس نے اپنا آپ جو ہے وہ شہید کروا لیا. لیکن جو ہے ایک موٹیویشن ہے بچوں کے لیے کہ ہمیں یعنی ہمارے جو بچے ہیں ان کو جو ہے آگے لے کر جانے کے لیے ہمیں ان میں یہ موٹیویشن لانا چاہیے کہ بچے اس قابل بنے کہ وہ اپنی صفات کا، اپنے جو ہے جذبات کا اظہار آسانی سے کر سکیں. اور یہ ہم ٹیچرز کے حوالے سے جو ہے یہ موٹیویشن بچوں تک پہنچ سکتی ہے، ٹھیک ہے. ہم ٹیچرز اگر ان کو موٹیویٹ کریں گے تو میرے خیال میں ہمارے بچے اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان میں پائی جانے والی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں تو وہ جو ہے وہ باہر آ سکتی ہیں. جس طرح پھر اقبال پھر کہتا ہے شاہین کا جو ان کا ایک مصرع ہے، وہ کہتے ہیں کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. اچھا، ہمارے معاشرے میں بعض بچے یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے سوتے ہوئے ایک خواب دیکھا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بہت پہلے ہی جو ہے یہ جو نظریہ ہے اس کو ہم نے بہت پہلے ہی جو ہے ادراک کر لیا تھا کہ جو ہمارے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو علیحدہ جو ہمارے مسلمانوں کا ایک علیحدہ جو ہے ملک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے انہوں نے جب اپنے اس فلسفے کا اظہار جب فرمایا تو انہوں نے اسی شعر میں انہوں نے اپنی شاعری کا جو خواب ہے وہ پاکستان کے لیے انہوں نے بتایا کہ حقیقت میں جو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ جب ہمیں چیزوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے جو ہے ہمیں نوازتا ہے تو اسی طرح جو ہے ہم اگر محنت کرتے ہیں تو ہم آگے جا سکتے ہیں. تو جو ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تھے انہوں نے اپنی پوری زندگی عملی کام، پریکٹیکل ورک پہ جو ہے توجہ دی، ٹھیک ہے. اور ان کی شاعری ہی ایسی ہے بچوں کے لیے جو ہم سب جو ہے ایون ہم جو بڑے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وی آر دا لرنرز، ہمیں سبق آموز جو ہے یہ ہے ہمارے لیے. تو پھر انہوں نے دعا کے حوالے سے کہا کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے، ٹھیک ہے. یہاں پہ انہوں نے جو ہے اپنی فکر اور سوچ کی کے حوالے سے قرآن کا ایک نسخہ جو ہے تجویز کیا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کئی بار جو ہے تعلیمی سلسلے کے حوالے سے جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بہت مغرب کی تہذیب میں انہوں نے جو ہے بہت زیادہ ہمارے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں یا ہمارے جو بچے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ان کے اعلیٰ مقاصد کے لیے انہوں نے جو ہے بہت زیادہ کام کیا، اور وہ سارا کام ان کی شاعری میں عملی طور پر جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے جو سوسائٹی کے بچے ہیں ان پہ میں کہوں گی کہ جتنے بھی ہمارے ینگ لرنرز ہیں، ہمارے جو ینگ ہیروز ہیں، جو ینگ شاہین ہیں، جو پرندے ہیں، میں کہوں گی ہم ان سب کو ہمارے ساتھ مل کر جو ہے علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس پر عملی طریقے سے ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم سب جو ہے صحیح راستے پر چلتے ہوئے پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال سکے. تھینک یو سو مچ کہ آپ سب نے مجھے بولنے کا موقع دیا. انشاءاللہ میرے ذہن میں اگر کچھ اور آیا تو میں ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتی رہوں گی. جزاک اللہ. تھینک یو. جنٹلمین، پروگرام کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے درمیان جو ہے ایک بچہ معاذ بھی موجود ہے جو جواب شکوہ سنانا چاہے گا. میں ملتمس ہوں معاذ سے وہ مائک آن کریں اور ہمیں جو ہے جواب شکوہ سنائیں. اگر ہمارے درمیان معاذ نہیں ہے تو بہرام علی وٹو یا سیدہ ناجیہ شعیب صاحبہ اگر اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہیں
تو کر سکتے ہیں. جی ناجیہ شعیب صاحبہ اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں. بہت شکریہ بخاری صاحب. میں ماشاءاللہ کافی دیر تک بول چکی ہوں. اگر آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں تو میں کچھ الفاظ بچوں کے لیے اپنے خیالات کا اظہار مختصر طور پہ کرنا چاہوں گی. بیسکلی میں علامہ اقبال کو بہت ذاتی طور پہ بہت زیادہ پسند کرتی ہوں، اور میں نے اپنی بیشتر کہانیوں میں علامہ اقبال کی شخصیت اور ان کے جو افکار ہیں، ان کے نظریات ہیں، ان کو زیر موضوع لانے کی حتی الامکان کوشش کی ہے. تو شاہی ہے پرواز ہے تیرا، اور تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. میں یہ بچوں کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں. یہاں پر ہمارے ساتھ بچے ہیں، خود ہم بھی بچے ہیں ایک طرح سے، ہر انسان کے اندر چھوٹا سا بچہ ہے. اور ایک بہت مشہور شعر آپ نے سنا ہوگا کہ جی دل تو بچہ ہے، اور پنجابی میں بڑی مشہور کہاوت ہے کہ جی عمرہ وچ کی رکھیا دل جوان ہونا چاہیے. تو بلا شبہ عمروں میں کچھ نہیں رکھا ہوا. ہم یہاں پر خود اپنا ایک ماضی لے کے بیٹھے ہیں، تابناک ہمارا مستقبل ہے انشاءاللہ. اور ہم نے اپنے بچپن میں جو کچھ نہیں کیا وہ ہم اپنے جو ہمارے پاس جب تک آخری سانس ہے، اور میں خود کو ابھی تک طفل مکتبی گردانتی ہوں. یہاں پر ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے قابل لوگ ہیں. بہرام علی صاحب کو پہلی دفعہ میں یہاں پہ نام پڑھ رہی ہوں. ابھی میں نے ساجد صاحب آئی تھنک ماشاءاللہ نے بہت اچھے طریقے سے علامہ اقبال کی شاعری پہ گفتگو کی. فاقیہ ہیں، شمائل عبداللہ نام صاحب کا بھی نام یہاں پر آ رہا ہے، فہمیدہ صاحبہ بھی ہیں، اور ابھی فرزینہ صاحبہ ہیں. تو فاقیہ نے تو ماشاءاللہ ان کو تو مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے ابھی حالیہ ہی میں ایوارڈ جیتا ہے. تو یہ مستقبل کے روشن معمار ہیں، روشن مشعلیں ہیں، جن کو دیکھتے ہوئے ہمارے بچے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج یہاں پر پہنچے ہیں. اور انشاءاللہ یہ علامہ اقبال کے افکار کو اسی طرح سے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں گے. ان کو لیے اللہ تعالیٰ آسانیہ فرمائے. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو کام ہو رہا ہے ادب اطفال میں اس صدی میں، یعنی کہ یہ جو 2024 ہے، میں نے بہت ساری تبدیلیاں دیکھی ہیں. تو بلا شبہ تمام جو بھی چاہے وہ ادیبہ ہوں، چاہے شعراء کرام ہوں، اور چاہے پبلشرز ہوں، جو اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، وہ سب داد و تحسین کے مستحق ہیں. اور الفاظ نہیں ہے زیادہ اس بارے میں بولنے کے لیے، کیونکہ ماشاءاللہ اب الفاظ زبان لڑکھڑا جاتی ہے، عادت نہیں ہے بہت زیادہ اس طرح کے موضوعات پہ بات کرنے کی. عرض گزار بس اتنی سی ہے کہ ایسی محفلیں کرتے رہیں اور کوشش کریں کہ بچوں کی جب بات ہو تو بچوں کو زیادہ سے زیادہ یہاں پر بلایا جائے. ابھی آپ دیکھیں میرے پاس خود یہاں پر 3 بچے تھے، لیکن اتنے زیادہ وہ شائع ہیں کہ ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے کہ ہم بچوں کے اندر سے یہ جو ہچکچاہٹ ہے، یہ جو ان کے اندر کی جو کیا کہنا چاہیے کہ شرمیلا پن ہے، ہم اس کو کیسے دور کریں. جو ہماری سامنے والی دنیا ہے، اور جو کہنا چاہیے کہ آج کے عہد حاضر کے جو بہت سارے بچے ہیں وہ بہت آگے چلے گئے ہیں، اور علامہ اقبال کا شاہین وہ اس کو کیا ہو رہا ہے. تو میں اپنے بچوں کو بھی یہاں پہ پیغام دینا چاہوں گی کہ شرم و حیا بالکل زیور ہے ہمارا، اور شرم کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. لیکن ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم. تو جن معاملوں میں شرم کرنی چاہیے وہاں شرم کرنی چاہیے، اور جہاں پر آپ کو آگے بڑھ کر سینہ ٹھوک کر بتانا ہے کہ آپ اقبال کے شاہین ہیں، ممولن ہیں، اور آپ نے ایک بن کر اپنا اونچی پرواز بن کر دکھانا ہے، تو اس عزم کے ساتھ اور اس حوصلے کے ساتھ بچوں آگے نکلو، آگے بڑھو اور میدان مار لو. جزاک اللہ خیر. جی میاں ساجد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، میں ابھی میڈم کی باتیں سن رہا تھا تو اس میں نا میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر یہاں پہ بچے موجود ہیں تو ان کو ایک چھوٹی سی نصیحت ہے میری کہ آپ جب بھی، خاص طور پہ میں کیونکہ میرا اکثر تعلیمی اداروں میں جانا بھی ہوتا ہے اقبال کے حوالے سے مختلف تقریبات پہ، تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ جب بچے کلام اقبال جب پیش کرتے ہیں تو ان میں سے اکثر بچے ایسا کلام پیش کر دیتے ہیں جو علامہ اقبال کا ہوتا ہی نہیں ہے. تو بچوں کو، اور اگر یہاں پہ اساتذہ موجود ہیں تو ان کو میری یہ بات جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا غور و فکر اس پہ کریں اور اس کو سمجھیں کہ اگر ہم علامہ کی تصانیف کو کھول کے پڑھ لیں تو یہ میرے خیال زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم گوگل سے جو ہے وہ اقبال کے اشعار ڈھونڈتے رہیں. کیونکہ گوگل
سے آپ کو مکمل رہنمائی نہیں ملتی. اور اگر اساتذہ یہاں پہ موجود ہیں تو وہ خود بھی کلام اقبال یا کلیات اقبال جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اور بچوں کو بھی یہ نصیحت کریں کہ بچے جو ہے وہ کلام اقبال جو ہے وہ اپنے پاس ضرور محفوظ کریں، اور پھر اس کلام کو پڑھیں بھی. تو پھر ان کو معلوم خود ہی ہو جائے گا کہ جو اقبال کا کلام پڑھنے والا قاری ہوتا ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ علامہ کا جو فکر ہے یا علامہ کا جو کلام ہے وہ کس نہج پر ہے. کیونکہ جو اقبال کا کلام پڑھتا ہے اور اگر وہ کسی اور کا کلام اس کے سامنے آئے اور وہ اقبال کے نام سے اس نے منسوب کیا ہو تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ علامہ کا کلام نہیں ہے. مجھے کل بہت دکھ ہوا کہ جب میں نے اپنا صبح گھر سے نکلنے لگا تو پی ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام آ رہا تھا اور اس میں اپنا اقبال شناس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ پی ٹی وی جو سائڈ پہ جو مختلف سلائڈس لا رہا تھا جس میں علامہ اقبال کی تصاویر تھی اور پھر کچھ کلام اقبال بھی وہاں پہ دکھایا جا رہا تھا، تو اس میں ایک دو جگہ پہ انہوں نے ایسا کلام پیش کر دیا جو خود علامہ اقبال کا نہیں تھا. تو یہ جو چیز ہے نا یہ خود ہمارا اپنا مذاق بھی بنواتی ہے، اور جو ہے اور اس کو اگر سنجیدگی سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی شرمندگی کا باعث بھی ہے کہ جب ہم ایک قومی شاعر کا دن منا رہے ہیں اور اس قومی شاعر کے دن پر ہم کو یہی معلوم نہیں کہ اس کا کلام کون سا ہے. اور آپ دیکھیں کہ قومی شاعر کا دن قومی جو ہمارا سرکاری ٹی وی چینل ہے وہ منا رہا تھا، اور اس کے اوپر بھی وہ قومی شاعر کی جو اپنا شاعری ہے اس کو صحیح طرح سے پیش نہیں کر سکا. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ایک تحقیق طلب معاملہ ہے. تو میرے خیال میں تو اس کی طرف جو ہے نا وہ پوری توجہ دینی چاہیے، اور بچوں کو خاص طور پہ جو اساتذہ مختلف پروگراموں کے لیے بچوں کی اسپیچز تیار کرواتے ہیں یا کلام اقبال کے جو مقابلے کرواتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنا اس چیز کو بڑا غور و فکر کے بعد جو ہے وہ بچوں کو تیار کریں. کیونکہ اساتذہ جب بچوں کی تربیت کریں گے اگر انہوں نے غلط اشعار بچوں کے ذہنوں میں ڈال دیے کہ یہ کلام اقبال ہے تو آپ یقین کریں کہ بچوں کو اس کے بعد ان کی درستی فرمانا بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ بچے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے استاد نے ہمیں یہ بتایا، کیونکہ بچوں نے خود بھی کلام اقبال کھول کے نہیں دیکھنا. تو اس لیے یہ اساتذہ کے اوپر بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہوئے بچوں کی تربیت کریں. ابھی یہاں پہ ایک اپنا مصرع بھی یہاں پہ سنایا گیا کہ تندی بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. یہ بھی علامہ کا کلام نہیں ہے. یہ کلام جو ہے یہ ہمارے جو ظفروال جو ناروال کے آس پاس کہیں علاقہ ہے وہاں کے جو اپنا جو ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے یہ ان کا کلام ہے. صادق حسن قریشی کا یہ کلام ہے، اور ان کی جو ایک اپنا کتاب تھی اس کے اندر یہ ان کی پوری ایک نظم جو ہے وہ موجود ہے جس کا یہ شعر تھا کہ تندی بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علامہ کا کلام ہے. اب بات وہی ہے نا کہ جب تک آپ نے علامہ کا کلام خود نہیں پڑھا تو پھر آپ اسی سنی سنائی باتوں پر جو ہے وہ یقین کر لیتے ہیں، اور پھر اس کا ذہن جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے. اسی طرح بہت سے اشعار مولانا ظفر علی خان کے ہیں جن کو کلام اقبال سمجھ کر لوگ جو ہے وہ اپنا خاص طور پہ اپریل اور نومبر کے مہینوں میں شیئر کرتے ہیں اپنا سوشل میڈیا پہ. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہماری قومی، ملی اور دینی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ اقبال کی فکر کو صحیح طور پر سمجھیں، اقبال کی شاعری کو بھی جو ہے وہ اس کو تحقیق کے بعد جو ہے وہ پوسٹ کریں. تو یہی چند گزارشات تھی میری، کیونکہ یہ سیشن ایک ایسا ہے کہ جس میں بچے بھی موجود ہیں اور اساتذہ بھی موجود ہیں. تو اس لیے میں نے یہ اس سیشن کے دوران ایک دم میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے کہا اس بات کو بھی یہاں پہ جو ہے وہ شیئر کیا جائے. بہت شکریہ میاں ساجد صاحب، آپ کی گفتگو سن کے مجھے بہت اچھا لگا، اور جو آپ نے ایک سنگین معاملہ ہم سب کے سامنے رکھا ہے یقینی طور پہ اس پہ ہم خود بھی اب احتیاط کریں گے، اور انشاءاللہ علامہ اقبال کے حوالے سے آئندہ جتنی بھی نشست وغیرہ ہم رکھیں گے ہم ضرور آپ کو مدعو بھی کریں گے. ہم نے ایک نونہال یعنی ایک شاہین کا تذکرہ کیا تھا، وہ سامنے آ چکے ہیں. جی معاذ، آپ اپنا مائک آن کیجئے اور کلام اقبال آپ پڑھنا چاہ رہے تھے، آپ پڑھیے گا. جی معاذ، آپ کی آواز نہیں آ رہی.
آپ ہینڈ فری کو نکال دیجیے، اس کے بغیر ہی آپ اگر کلام پڑھ لیجیے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ ہم آپ کو کم سے کم سن تو سکیں. جی کیوں زیاں کار جی بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہماتم گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، ہے وجہ شیوہ تسنیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خو گرے حمد سے تھوڑا سا گرا بھی سن لے، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف عمیم، گلے پھیل تھی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خو کرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندھے کے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پر تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، تھے ہم یہ تیرے مارکا اراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، خود فروشی کے عوض مجھ شکنی کیوں کرتی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش قدائے ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرے یزداں کو، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہاں گیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و نیاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، محفل کون و مقام سے ہر شام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جو بینوں سے بسایا ہم نے،
تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں۔ سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری آغیار کی کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں۔ اب آخری اشعار ہے۔ چاک اس بلبل تنہا کی نواز سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادۂ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں۔ اجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، اس بچے نے نغمہ زبانی یاد ہندی کیا، ہے تو کیا، وہ زبانی پڑھ رہے میں تو ہیں، حجازی ہے میری۔ تم لوگوں سے بھی چھوٹا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ معاذ، بہت خوبصورت آپ نے کلام پڑھا ہے۔ آپ کہانیاں بھی لکھتے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ اس طرح سے جو ہے آپ اقبال کے شاہین بھی بن رہے ہیں۔ میں فاقیہ قمر سے گزارش کروں گا کہ کچھ نونہال کلام اقبال پڑھنا چاہ رہے ہیں اور کچھ اپنی تخلیقات پیش کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ کیمرے کے سامنے آئیں اور اپنی تخلیقات کو پیش کریں۔ جی فاقیہ قمر۔ السلام علیکم، میرا نام آمنہ عثمان ہے، میں جماعت پری 9 کی طالب علم ہوں۔ آج میں آپ کو علامہ اقبال انٹروڈکٹری کی کچھ لائن سنانا چاہوں گی۔ علامہ اقبال۔ علامہ اقبال is one of the name in the golden pages of history. Dr. Allama Muhammad Iqbal was born on 9th November 1877 in the historical city of Sialkot. His ancestral homeland was Kashmir. Your father, Sheikh Nur Muhammad, was a religious and Sufi man. His mother was also a religious woman. He received his early education at Sialkot. Then he joined Government College Lahore and did his MA in philosophy there. He also went abroad and get his PhD degree from Manoj University. He also worked as lecturer in Government College Lahore for some time. He had full command on many languages. Most of his poetry is in Persian. He died on April 21, 1938. He was buried outside the Badshahi Mosque. Thank you. جی بہت شکریہ آمنہ، ہمارے ساتھ موجود تھیں پری 9 کی طالبہ۔ اب گجرانوالہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شمائل عبداللہ، جو کہ بچوں کے قلمکار بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں۔ تو میں شمائل عبداللہ کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ اپنا مائک آن کریں، اور انہوں نے آج کے موقع کی مناسبت سے کچھ تیاری کی ہوئی ہے تو وہ ہمیں ذرا سنائیں۔ جی شمائل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جیسا کہ آج علامہ اقبال کے حوالے سے محفل لگی ہوئی ہے، تو ان کی ایک نظم مجھے بڑی پسند ہے، وہ میں سنانا چاہوں گا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، تو جیسی بھی ہو قبول کیجیے گا، مجھے انداز شاعری نہیں آتا۔ جی جی شمائل آپ سنائیں، ہم سن رہے ہیں، متن گوش ہیں۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ شعور کیا کہنا، خدا کی شان ہے نہ چیز بن بیٹھے، جو بے شعور ہوں یوں بات میں بن بیٹھے، تیرا ساتھ ہے کیا میری شان کے آگے، زمین ہے پست میری آسمان کے آگے، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں، کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا،
जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है बड़ा जहां में तुझको बना दिया उसने मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया शुमाइल आपका कि आप आए, आपने अपना वक्त दिया हमें। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि शुमाइल अब्दुल्ला जो हैं वो बहुत ही कम उम्र अदीब हैं और ये बीमार भी हैं, लेकिन अपनी बीमारी को, अपनी माजूरी को इन्होंने कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि ये बहुत ही हिम्मत के साथ अपनी ज़िंदगी अपनी बीमारी के साथ लड़ रहे हैं और साथ ही साथ ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी तहरीर जो है वो अपने कलम से लिख रहे हैं। तो शुमाइल, हम हमेशा आपको अप्रिशिएट करते हैं और आज भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कोशिश तो कम अज़ कम की। अभी मेरे साथ मौजूद हैं एक तालिब इल्म और मैं चाहूँगी कि वो खुद अपनी ही लिखी एक कहानी जो है, जो कि उन्होंने आज के मौके की मुनासबत से लिखी है, वो आपको अपनी ज़ुबानी सुनाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हादिया है, मैं दहम जमात की तालिबा इल्म हूँ। मैं आपको अल्लामा इकबाल के हवाले से लिखी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का उन्वान हमारा चांद। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आसमान की माने ज़मीन पर भी चांद होते हैं? उस्तानी साहिबा ने सबक पढ़ाने के बाद बच्चों से सवाल किया, ज़मीन पर चांद ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन, हैरत अंगेज। इस जैसे कई अल्फाज जमात में गूंज कर रह गए, लेकिन कोई भी इस सवाल का दुरुस्त जवाब ना दे सका। जी हाँ, बिल्कुल, ज़मीन पर भी इंसानों की शक्ल में चांद मौजूद होते हैं, जैसे हमारे रोशन और चमकीले चांद अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे, जिनके बारे में आज आपने पढ़ा, इन्हें लिखा और सुना तो है, मगर क्या हम उनके लिए दुआ भी करते हैं? वो हमारे चांद हैं, अगर वो तसव्वुर पेश ना करते तो शायद आज हम जुल्म की तारीक अंधेरों में डूबे ज़िंदगी गुजार रहे होते। अगर वो हमारा चांद बनकर ना आते और पाकिस्तान बनाने का तसव्वुर पेश ना करते तो आज हम जुल्म बर्दाश्त कर रहे होते, हमें काफिरों की माननी पड़ती। अगर आज उन्होंने तसव्वुर पेश ना किया करते तो हमें हमारे प्यारे दीन पर अमल करना बहुत मुश्किल होता। वो हमारी खुशी और सुकून का सबसे बड़ा ज़रिया है। हमें उनका अदब करना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए ताकि हमें उन जैसी अजीम रहनुमा दोबारा मिल सकें। वो हमारी खुशी और आज़ादी के लिए लड़ते रहे हैं। अगर वो आज जिंदा होते तो हमारे मुल्क को इस तरह देख कर रो पड़ते, क्योंकि बेशुमार बहन भाइयों ने हमारे इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। हमें उसे संवारने के लिए कोशिश और दिन रात दुआएं करनी चाहिए ताकि उनके रूह को सुकून मिल सके। उस्तानी साहिबा की ये सब बातें सुनकर तमाम बच्चों का खून जोश मारने लगा और उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो इस मुल्क के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे और अपने चांद को हमेशा याद रखते हुए अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया हादिया आपका। और बिलाशुबा ऐसा ही है, मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो हमारे चांद ही हैं और उन्हीं की निस्बत मुझे लगता है कि अगर उन्हीं की शायरी का जो दर्स उन्होंने हमें दिया है खुदी का, उसी को अपनाते हुए अगर हम अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो यकीनन हम कामयाबी जो है उसको हासिल करेंगे। इसी तरह एक और भी तालिब इल्म है जिन्होंने खुद से एक नन्ही मुन्नी सी कहानी लिखी है। और यहाँ पे मैं एक बात वाज़ह करती चलूँ कि हम हमेशा कहते हैं जी हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है। भाई, हमारे यहाँ सलाहियतें बहुत ज़्यादा हैं और हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं वो बहुत बासलाहियत हैं। बस उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, एक हौसला अफजाई और एक शाबाशी की जो थपकी होती है ना, ये इनके लिए बेहद ज़रूरी होती है। और सराय उर्दू अदबी फोरम या सराय उर्दू पब्लिकेशन हमेशा यही कोशिश करता है कि हम बच्चों को या नए टैलेंट को प्रमोट करें, उनको सामने लाएं ताकि वो भी अपनी शनाख्त जो है वो बना सकें। तो जी, हमारे साथ नेक्स्ट मौजूद हैं, ये अपना तारुफ खुद करवाएंगी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नूर फातिमा है और मैं जमात हश्तम की तालिबा हूँ। आज मैं आपको अल्लामा इकबाल के हवाले से एक कहानी सुनाऊंगी जो कि मैंने खुद लिखी है, जिसका नाम है हमारे कौमी शायर। अम्मी जान अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आमीना बेटा। अम्मी जान, आपको पता है कि आज हमारी टीचर ने हमसे एक दिलचस्प सवाल पूछा कि आप सब बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। आमिना ने अम्मी को बताया। अच्छा, तो आपने टीचर को क्या जवाब दिया? अम्मी ने आमिना से पूछा। अम्मी, मैंने टीचर से कहा कि मैं बड़ी होकर एक शायरा बनूंगी।
کیا میں شاعرہ بن سکتی ہوں؟ آمنہ نے امی کو اپنی خواہش سے آگاہ کیا۔ کیوں نہیں میری بچی، تم پہلے اچھے سے پڑھو، پھر بڑی ہو کر ایک اچھی شاعرہ بننا، بالکل ہمارے قومی شاعر کی طرح۔ امی نے آمنہ سے کہا، امی ہمارے قومی شاعر کون ہیں؟ آمنہ نے امی سے دلچسپی سے پوچھا، بیٹا ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ ہیں، جنہوں نے اپنی شاعری سے سوئی ہوئی قوم کو جگایا، اور یہاں تک کہ آپ کو قانون دان، سیاستدان کی اہم شخصیات سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ نے مسلم ملک کو آزادی دینے کے لیے پہلا قدم اٹھایا، اور قائد اعظم نے اسی تصویر کو عملی شکل میں لانے کے لیے کوشش کی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو 14 اگست 1947 کو شاعر مشرق کے خواب کی تعمیر پاکستان کی صورت ملی۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری اور نظموں کے ذریعے مسلمانوں کو آزادی اور یکجہتی کا سبق دیا، انہیں تعلیم کی طرف راغب کیا، اور آپ کی کوشش ناکام نہیں ہوئی۔ آپ نے مسلمانوں کو خود مختار ہونا سکھایا۔ آپ ایک ایسے شاعر تھے جن کی شاعری کی وجہ سے لوگوں کو اپنے جینے کا مقصد پتہ چلتا تھا۔ امی جان، میں بھی بالکل علامہ اقبال کی طرح ایک اچھی شاعرہ بنوں گی، آمنہ نے پورے جذبے سے کہا۔ انشاءاللہ میری بچی، تم ایک نہ ایک دن شاعرہ ضرور بنو گے۔ شکریہ۔ جی، تو ہمارے ساتھ موجود تھیں جماعت ہشتم کی طالبہ نور فاطمہ، اور یہ ایک ننھی منی سی لکھاریاں بھی ہیں۔ حال ہی میں ان کی ایک کتاب بھی آئی ہے، میں اسکول جاؤں گی کے عنوان سے، اور وہی بات جو میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ ہمارے بچے جو ہیں ان میں صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں، اور بس اب ضرورت اسی عمر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے قومی ہیرو سے ملوائیں، ان میں اس چیز کی شناخت جو ہے اس کو قائم کروائیں، انہیں بتائیں کہ ہمارے قومی ہیروز کون ہیں، اور وہ ہمیں اپنی شاعری یا اپنی کہانیوں کے ذریعے ہمیں کیا پیغامات دیتے ہیں۔ تو آج میری جانب جتنے بچے موجود تھے مختلف اسکولوں سے، ان کا تعلق تھا شاعر اقبال سے، یہ تعلق رکھتے تھے، اور بچپن سے ہی یہ علامہ محمد اقبال کے بارے میں سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اور یہ سارے بچے جو ہیں یہ اقبال منزل کا دورہ بھی کر کے آ چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے طور پہ جو مشاہدات ابھی تک کیے ہیں، دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے، اس کے عین مطابق انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی سی مختصر کہانیاں، اپنی نگاشات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی۔ اب میں چاہوں گی کہ پروگرام کا جو اختتامی مرحلہ ہے وہ بخاری صاحب اس کو آگے لے کے چلیں، اور وقت بھی کافی طویل ہو چکا ہے، تو میں چاہوں گی کہ اب ہم اس کو مختصر ہی کریں۔ بہت شکریہ فاطیہ قمر۔ ابھی تک جتنے بچوں نے شرکت کی ہے اس حوالے سے مختصر رائے جو ہے میاں ساجد صاحب کی لے لیتے ہیں، اس کے بعد سیدہ ناجیہ شعیب کو دعوت کلام دیں گے، اور ہمارے درمیان جو فرزینہ صاحبہ اگر وہ بھی بچوں کی تخلیقات کے حوالے سے رائے دینا چاہتے وہ بھی دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میاں ساجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ بچوں کی تخلیقات کے حوالے سے آگاہ کریں کہ انہوں نے اقبال کو کیسا سمجھا ہے، کس طرح سے ان کی تخلیقات کو آپ دیکھتے ہیں۔ جی میاں ساجد صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ بچوں نے بڑا اچھا یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا جو بھی ان کی فکر تھی یا جو بھی وہ علامہ اقبال کی فکر سے اخذ کر رہے تھے، انہوں نے اس کو اپنے حساب سے لکھا۔ بچوں کی ضرور حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ حوصلہ افزائی ان کو آگے بڑھنے میں بہت مدد دے گی، اور میں دعا کروں کہ یہ بچے اسی طرح اپنا جو ہے وہ قلم چلاتے رہیں، اور جیسے جیسے وہ اپنا قلم چلاتے جائیں گے ان کی جو تحریریں ہیں اس میں نکھار آتا جائے گا، اور نہ صرف ان کی تحریروں میں نکھار آئے گا بلکہ ان کی اپنی فکر میں بھی بڑا نکھار آئے گا، اور یہ دو چیزیں ایک ایسی چیزیں ہوں گی کہ جب یہ یکجا ہوں گی تو ان کی اپنی شخصیت جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی، اور جب شخصیت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی تو وہ خود ہی کے فلسفے کے مطابق اس راہ پہ جو ہے وہ گامزن ہو جائیں گے جس کو علامہ اقبال جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہے تھے اپنے نوجوان نسل میں اور اپنی نسل نو میں۔ اور ایک اپنا بچوں کو میں یہ نصیحت کروں گا آخر میں کہ آپ جو کچھ بھی پڑھیں، جو کچھ بھی سمجھیں، جو کچھ بھی لکھیں، کوشش کریں کہ اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی اپنائیں، کیونکہ جب آپ عملی طور پر اس چیز کو اپنائیں گے تو پھر ہی آپ کو فائدہ ہوگا، اور جب کوئی شخص عملی طور پر کسی چیز کو اپناتا ہے تو جب وہ کسی دوسرے کو نصیحت کرتا ہے تو اس کی نصیحت میں یا اس کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بس ریکویسٹ تھی میری بچوں سے، اور باقی میں میڈم فاقیہ قمر کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج جو ہے وہ مجھے
موقع دیا کہ میں ان کے سیشن میں آؤں، اور میں پہلی دفعہ جو ہے یہ سرائے اردو کے سیشن میں آیا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس میں نہ صرف بچے اپنا شامل ہیں اور اس میں کچھ اپنا اساتذہ اور بڑے لوگ بھی شامل ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا جو ہے وہ ایک گلدستہ سا بن گیا کہ جس میں بڑے لوگ بھی ہیں، چھوٹے لوگ بچے بھی ہیں، اور یہ بڑے سے جو ہے وہ بچے سیکھیں گے، اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑے یہاں پہ موجود ہیں. تو میں دعا گو ہوں کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا، اور جب بھی کبھی مجھے موقع ملا تو میں اس سیشن میں شامل ہوتا رہوں گا. بہت شکریہ میاں ساجد صاحب. سیدہ ناجیہ شعیب صاحبہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مختصر آگاہ کیجیے گا. مجھے تو نہیں گئی ہیں مائک آف ہے ان کا. میڈم چلی گئی ہیں. محترمہ فرزین خٹک صاحبہ، آپ اگر بچوں کی تخلیقات پہ کوئی رائے دینا چاہیں بطور استاد تو آپ رائے دے سکتی ہیں. سب کی اذانیں ہو رہی ہے، سن لگان کریں. بخاری صاحب میرا خیال ہے کہ اس وقت نا سب کی جانب اذان کا وقت ہو گیا، اور مغرب کی اذانیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور کچھ شاید انٹرنیٹ کا بھی مسئلہ ہے، تو یہاں پہ ہی میرا خیال ہے کہ ہمیں دعائیہ کلمات کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کر دینا چاہیے. میاں ساجد صاحب، میں آپ کی بےحد ممنون اور مشکور ہوں کہ آج آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے. اس کے ساتھ ہی ساتھ شمائل عبداللہ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے، آسی روف بھی تھیں اپنے ننے منے نونے حال موز کے ساتھ، اور سیدہ ناجیہ شعیب بھی تھیں، حفصہ اشاد، فزینہ خٹک صاحبہ، اور بھی دیگر تمام شرکا جن کے نام ابھی میں بھول رہی ہوں اگر تو بہت معذرت. آپ تمام لوگوں کی شرکت کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر آج آئے، اور آپ لوگوں نے چار چاند لگائے اس پروگرام کو. بہت بہت شکریہ. اور آئندہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اور ایسے ہی ایک اور ادبی نشست جو ہے وہ سجے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے اور میری پوری ٹیم سرائے اردو کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. کمنٹ چیک کریں.